डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की प्री क्लास में मैं मिस अमरीन आज़म आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग अपनी क्लासेस पूरे खलूस और पूरी दयानतदारी से ले रही होंगी और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। बेटा, मेरा आज का लेक्चर आप लोगों की टेक्स्ट बुक में शामिल पहली नज़म पर मुश्तमिल है। उर्दू की किताब में शामिल आप लोगों की पहली नज़म हमद है। हमद के शायर का नाम अमीर मेनाई है। अमीर मेनाई का असल नाम अमीर अहमद है, लेकिन ये मशहूर अमीर मेनाई के नाम से हुए। लखनऊ में 1828 में पैदा हुए और इनकी तारीख वफ़ात 1900 है। आप लोगों ने इनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफ़ात जहन में रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में से इसमें कुछ पूछा जा सकता है। अमीर मेनाई का ताल्लुक़ सूफिया के एक सिलसिला मीना से था। इसी वजह से मेनाई उनके नाम का हिस्सा बन गया। अमीर इन्होंने अपना तखल्लुस इख्तियार किया और अमीर मेनाई के नाम से मशहूर हुए। अमीर मेनाई ने बहुत सी असनाफ में शायरी की, लेकिन हमद और नात उनकी पहचान बन गई। बेटा, आप लोग हमद बचपन से लेके पढ़ते चले आ रहे हैं। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए हमद कहलाती है। अब आप लोगों ने एक बात और जहन में रखनी है। कल जो मेरा लेक्चर था वो शेरी इस्तिलाहात के बारे में था। आज एक तरह से आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी शुरू में आप लोगों को बता दूं कि हमद का पहला शेर, अगर उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होंगे तो वो मतला होगा। इस हमद में पहला शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ है, लिहाजा ये मतला है। दूसरा शेर इसका हुस्ने मतला है, क्योंकि दूसरे शेर का पहला मिसरा काफ़िया और रदीफ़ के बगैर है, जबकि दूसरा मिसरा काफ़िया और रदीफ़ के साथ है, लिहाजा उसे हम हुस्ने मतला कहेंगे। आखिरी शेर इसका मक्ता है, क्योंकि वो मक्ता की भी दोनों शराइत पूरी करता है, यानी वो नज़म का आखिरी शेर भी है और उसमें अमीर मेनाई ने अपना तखल्लुस अमीर भी इस्तेमाल किया है। इन तीन बातों के अलावा आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि इस हमद में काफ़िया क्या है। तो यहाँ आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों ने खुद से अंडरलाइन करना है कि जैसे पहले शेर में जहाँ, कहाँ, दूसरे में फिर बेनिशां और इसी तरह अयां, ये सारे काफ़िया हैं। और यहाँ रदीफ़ तू है, यानी दो अल्फाज पर मुश्तमिल रदीफ़ है। तो अब चलते हैं अपने पहले शेर यानी मतला की तरफ। पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ जहाँ इसका मतलब जिस जगह, और कहाँ से मुराद किस जगह। यहाँ तुझे से मुराद है अल्लाह ताला। मफ़हूम इसका ये है कि ए अल्लाह, जिस मुकाम पर तू फाइज़ है वहाँ कोई और नहीं हो सकता और किसी को ये भी मालूम नहीं कि तू कहाँ है। इसकी तशरीह मैं आप लोगों को के लिए अब करती हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। अमीर मेनाई अल्लाह ताला की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं कि कायनात में जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला को हासिल है वो किसी और को नहीं। अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता है, ज़ात के हवाले से यकता है, उसकी ज़ात बेमिसल है और कोई ज़ात उसकी ज़ात जैसी नहीं। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, वो कुल कायनात से अजीम तर है। और अगर सफ़ात के हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला सफ़ात के लिहाज से भी बेमिसाल है, उस जैसी सफ़ात और किसी के पास नहीं। उस जैसी क़ुव्वत समा यानी सुनने की सलाहियत, उस जैसा अरादा और उस जैसा बसर और किसी के पास नहीं। उसकी ये सफ़ात ज़ाती हैं और लामहदूद हैं। अल्लाह ताला के अगर इख्तियारात की बात की जाए तो अपने इख्तियारात में भी अल्लाह ताला यकता है और बेमिसल है। ये तमाम कायनात उसने सिर्फ़ एक हरफ़ कुन से पैदा की है और सिर्फ़ एक हरफ़ कुन से ये सारी कायनात दरहम बरहम हो सकती है। उसके इख्तियारात लामहदूद हैं और उस जैसा किसी एतबार से कोई भी नहीं। कुरान पाक में इरशाद होता है, लैसा का मिस्लिही शैअन, कोई चीज़ उसकी मसल नहीं। इसी तरह से कुरान पाक में आता है, आयतल कुर्सी की एक हिस्सा है, वासिया कुर्सी समावाती वल अर्ज़, अल्लाह ताला की कुर्सी ज़मीनों आसमान पर मुहीत है, यानी कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता है। दूसरे मिसरे को आप देखें, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। शायर इस मिसरे में कहते हैं कि ए अल्लाह, तू कायनात की हर जगह पर मौजूद है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि तू कहाँ है। अगरचे कायनात में हर जगह मौजूद होने के बावजूद
تجھے کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قلب مومن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن کسی مخصوص مقام کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کو جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، جس عالم میں ہے، چونکہ وہاں کوئی اور نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس کے مقام کا تعین کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی حقیقت کے کیفیت کے حقائق سے آشنا ہوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ انسانی عقل محدود ہے، انسان کی بصارت محدود ہے، انسان کا سمع محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں۔ پھر یہ ممکن نہیں کہ ایک لامحدود شے کو کسی محدود شے میں سمو دیا جائے۔ جس طرح کسی چشمے میں سمندر کو نہیں سما سکتا، جس طرح کسی پیالے میں دریا کو نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح انسانی عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتی، اور انسانی عقل میں اللہ تعالیٰ نہیں سما سکتا۔ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمائی ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہم غور و فکر کے ذریعے تو پا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ویسے اپنی مادی آنکھ سے دیکھنا چاہیں، یا ہم یہ کہیں کہ فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں سے مراد بے شمار پردوں میں، اور سو نشانوں سے مراد بے شمار نشانیوں میں۔ بے نشان سے مراد ہے وہ جس کا کوئی نشان نہ ملے۔ اس کا مفہوم، اے اللہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، بے شک تیرا وجود سو نشانوں میں بے نشان نظر آتا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان میں لاکھوں پردے حائل ہیں۔ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ تیرا دیدار اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، کیونکہ اے اللہ تو مادی وجود سے پاک ہے، لیکن کائنات میں لاکھوں نشان ایسے ہیں جن کی مدد سے تجھے پہچانا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، اگر کوئی انسان دیدہ بینا رکھتا ہو تو تبھی وہ تجھے پہچان سکتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں مکمل طور پر آشکار ہے۔ زمین کے ایک ایک ذرے میں تیرا وجود موجود ہے۔ دراصل کائنات کی ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے، اور بالکل اس طرح جس طرح کوئی تخلیق اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر اس کے مصور کا خیال ذہن میں آتا ہے، کسی مکان کو دیکھ کر اس کے معمار کا خیال ذہن میں آتا ہے، اسی طرح اس کائنات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے پیدا کرنے والے کے بغیر، اپنے بنانے والے کے بغیر بن سکے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کائنات کے نظام پر غور و فکر کریں۔ یہ کائنات بہتر طریقے سے صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا سکتے ہیں، اور اس کائنات میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر نظر آتا ہے۔ کائنات کے نظام پر غور کرتے ہوئے ایک شاعر بے اختیار پکار اٹھے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک ایک ذرے میں موجود ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سینکڑوں نشانیاں ہیں۔ سینکڑوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا وجود عیاں ہوتا ہے۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور و فکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسموں کا بدل بدل کر آنا جانا، چاند اور سورج کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، دن کا رات کو اور رات کا دن کو نہ پکڑ لینا، پھولوں کا کھلنا، ان پہاڑوں کا بلند ہونا، سمندروں کی وسعت، دریاؤں کا بہاؤ، جھرنوں کی آواز، یہ سب کی سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں۔
دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشان تو نے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیوں کے باوجود بے نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی عقل سے اور اپنے دل کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، لن تارانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اصل میں یہ انسان کے اندر کی چھپی ہوئی خواہش ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائی دے، کیونکہ انسان اپنی سامنے دیکھی ہوئی چیز پر زیادہ اعتبار کرتا ہے اور اس کو وہ چیز اپنی طرف زیادہ مائل کرتی ہے۔ یہ خواہش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مادی صورت میں نظر آ جائیں، مجسم نظر آ جائیں، جب حضرت موسیٰ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح کی خواہش علامہ محمد اقبال کی بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو کہتے ہیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ خواہش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مادی طور پر نظر آ جائیں انسان کے دل میں پلتی ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مادی جسم میں کسی کو دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ہم نے صرف اپنی بصارت کی بجائے اپنی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم نے اس کا پتہ چلانا ہوتا ہے۔ تیسرا شعر ہے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں اور جلوت مجمع یا محفل کو کہا جاتا ہے۔ پنہاں کا مطلب چھپا ہوا، پوشیدہ، عیاں کا مطلب ظاہر یا نمایاں۔ یہ معنی جو ہیں وہ آپ لوگ اپنی بک کے اوپر اپنی لیڈ پینسل سے لکھ لیں۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، تو تنہائی اور محفل ہر جگہ موجود ہے، کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ کاف میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں 3 افراد کی سرگوشی ہو تو چوتھا اللہ موجود ہے، 5 کی ہو تو چھٹا اللہ موجود ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے خالی نہیں۔ ہم کائنات کا چپا چپا چھان لیں، ہمیں کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بصیرت لامحدود ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو ایسے ہی دیکھتی ہے جیسے ایک انسان اپنی ہتھیلی میں پڑی ہوئی اشیاء کو دیکھتا ہے یا اپنی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو عرش عظیم پر جلوہ فرما ہے، لیکن اس کی ذات اور اس کی صفات کائنات کی ہر شے میں جلوہ فرما ہے۔ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تک چونکہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اسے مادی حالت میں دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہ پوشیدہ ذات ہے، مگر کائنات میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے اعتبار سے پہچانتے ہیں۔ ہم کائنات میں چاہے تنہائی میں بیٹھے ہوں یا لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں پنہاں ہے، کہیں عیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں چھپی نظر آتی ہے اور کہیں ہمیں وہ واضح طور پر ظاہر ہو کر دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ پھولوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پھول کی خوشبو کی مانند چھپی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر کسی کمرے میں پھولوں کی ٹوکری رکھ دیں اور ہم اس کمرے میں داخل ہوں تو پورا کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پھول پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خوشبو کی مانند کہیں تو پھول کے اندر چھپے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہیں اس کی خوشبو کی مانند ہر طرف جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے سورج جو ہے تو ایک جگہ پر، لیکن اس کی روشنی کائنات کے چپے چپے کو روشن کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فہم اور ادراک ہم
پھولوں میں رچی خوشبو سے کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری نشانیوں سے کر سکتے ہیں۔ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ میزبان کہا جاتا ہے صاحب خانہ کو، اور مہمان جس کو دعوت پر بلایا جائے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں، مفہوم ہے، اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو مہمان بھی ہے اور میزبان بھی۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے جس فلسفے کا سہارا لیتے ہیں وہ فلسفہ ہے فلسفہ وحدت الوجود۔ فلسفہ وحدت الوجود ایک صوفیانہ فلسفہ ہے جس کے مجد شیخ محی الدین ابن عربی تھے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس فلسفے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کل ہے اور کائنات اور زمین کے مختلف مظاہر اس کے جز ہیں، گویا مختلف اجزاء مل کر ایک کل کو مکمل کرتے ہیں۔ وحدت الوجود سے متاثر لوگوں کا نعرہ ہے ہما اوست، سب کچھ خدا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک کل ہے اور کل میں سے اگر جز کو علیحدہ کر دیا جائے تو کل کی خصوصیات کم نہیں ہوتی۔ اس فلسفے کو ماننے والے اس حدیث قدسی کا سہارا لیتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بقول شاعر، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوت راز نہاں ہوں۔ یہ فلسفہ وحدت الوجود جو پیش کیا گیا، اس کی مخالفت میں ایک فلسفہ وحدت الشہود پیش کیا گیا جو مجدد الف ثانی نے پیش کیا، اور فلسفہ وحدت الشہود عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ فلسفہ وحدت الشہود کے مطابق کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ اس کے اللہ تعالیٰ کل اور کائنات اس کے اجزاء نہیں، بلکہ کائنات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ لیکن امیر مینائی نے چونکہ یہ شعر فلسفہ وحدت الوجود سے متاثر ہو کر لکھا، لہٰذا اس کے حساب سے اگر ہم اس کی تشریح کریں تو امیر مینائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کو میزبان اور مہمان دونوں حیثیتیں اس کائنات میں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا دسترخوان سجا کر اپنے وجود کے مختلف اجزاء یعنی مختلف مخلوقات کو یہ کھانا کھلا رہا ہے، کائنات کی چیزیں تقسیم کر رہا ہے، یہاں رزق تقسیم کر رہا ہے، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ میزبان بھی ہے اور مہمان بھی۔ حالانکہ سورہ اخلاص میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جنا گیا نہ اس کو کسی نے جنا، وہ تنہا ہے، وہ صمد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفات اور اپنی ذات دونوں میں اکیلا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو امیر مینائی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا دسترخوان بچھایا، روز ازل سے لے کے وہ کائنات کی ساری مخلوقات کی میزبانی کر رہا ہے، اور اس چیز سے ہم لوگ انکار بھی نہیں کرتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اگر ہماری میزبانی نہ کرتے، اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دیتے، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجنے کے بعد ہمارے لیے یہاں جینے کا بندوبست کیا، ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے کیڑوں تک کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ازل سے کر رہا ہے اور ابد تک کرتا رہے گا، لیکن اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ لہٰذا یہ فلسفہ وحدت الوجود کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے حساب سے یہ شعر لکھا، لیکن آپ اس کی دونوں طرح سے تشریح کر سکتے ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغباں کا مطلب ہوتا ہے مالی، باغ کی دیکھ بھال کرنے والا۔ خوب دیکھا سے مراد غور سے دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اے اللہ اس دنیا میں تیرا ہی رنگ، تیری ہی بو پائی جاتی ہے، غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی اس دنیا کا مالی ہے۔
شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، چمن میں تیرے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، تیری خوشبو پھیلی ہوئی ہے، پورا باغ تیری کاریگری کی گواہی دے رہا ہے اور تیری قدرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس شعر میں چمن کا لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ چمن ویسے تو اس کا مطلب باغ ہے، لیکن یہاں اس سے مطلب یہ پوری دنیا، پوری کائنات لی جائے گی۔ اس پوری کائنات کو بنانے والی اور تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ ذات جو ہے اس دنیا کو سجانے والی بھی ہے۔ جس طرح ایک مالی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہاں پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، انہیں وقت پر پانی دیتا ہے، فالتو جڑی بوٹیوں کو وہاں سے ہٹاتا ہے اور اپنے باغ کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا ایک باغ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ناظم اور اس کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو بڑا منظم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد یہاں کئی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا محافظ ہے، وہی اس کائنات کا رازق ہے۔ سورج اور چاند ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں، ستارے اور سیارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فورس آف گریوٹی ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں زمین پر نہیں گرتی۔ دن اور رات وقت پر آتے اور جاتے ہیں، رات دن کو نہیں پکڑ لیتا اور دن رات کو نہیں پکڑ سکتا۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ بارش، بادل، برف، بجلی، ہوا، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اس باغ کی ایک رکن ہے، ایک ممبر ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت احسن انتظام کے زیر نگرانی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چمن چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کائنات کی چیز میں واضح طور پر نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور اسی چیز کو میر نے کہا ہے، دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری، کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے رنگ، اسی کی خوشبو، اسی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور اس ساری خوبصورت صنائی کو، اس ساری خوبصورت تخلیق کو جب ہم دیکھ چکتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو قادر مطلق ہے، جو بڑا کاریگر ہے اور جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ نظم کا آخری شعر ہے، مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ یہ نظم کا مقطع بھی ہے کیونکہ اس میں شاعر کا تخلص موجود ہے۔ اس کے ذرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ محرم، جاننے والا، واقف کار، راز، بھید، چھپی ہوئی بات۔ ان دونوں لفظوں کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو بنے گا مہر میں راز، یعنی کہ رازوں کے جاننے والا۔ اسی طرح اگلا مصرعے میں رازداں کا لفظ ہے، رازداں کا مطلب بھی ہم راز یا بھید کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر نے خود کو مخاطب کیا ہے، کہتا ہے اے امیر، میرے ہم راز تو بہت ہیں لیکن حقیقی رازداں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس شعر میں شاعر خود سے ہم کلام ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں میرے رازوں سے بہت سے لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازوں کا رازداں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو میرے دل کی چھپی باتوں تک سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، واللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی کو اپنا کوئی راز بتائیں گے تب وہ اس کو جانے گا، اگر ہم اپنا راز لوگوں سے چھپا کے رکھیں گے تو لوگ اس کو نہیں جان سکتے، یعنی کہ ہمارا راز کھلنے کے لیے لوگوں کا اس کو جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے ہمارا خود اپنی زبان سے اس کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کو راز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے دلوں کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ ہمارے لاشعور کو جانتا ہے، وہ ہمارے اندر چلنے والی ہر کشمکش سے آگاہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمارے اندر چھپی ہر بات کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، سب کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کچھ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ یہاں شاعر نے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اتنے بیدوں کو جانتا ہے، میری سوچوں کو جانتا ہے، میرے خیالوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ مظفر وارثی کہتے ہیں، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری شعوری باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ارادوں اور ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ آخری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حمد کا مقطع ہے، اور ایف ایس سی میں اردو کے پیپر میں مقطع پیپر میں نہیں آتا، کیونکہ 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کا ہوتا ہے، اور عموماً مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پیپر میں یہ سوال اس شعر کی تشریح نہیں پوچھی جاتی، اور آپ لوگ لیکن پھر بھی آپ کو اس کی تشریح کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے مفہوم سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بیٹا حمد ہم لوگ چونکہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے پیپر پیٹرن میں بتایا تھا کہ آپ نے شعروں کو نثر کی صورت میں لکھنا ہے، ترتیب نہیں بدلنی چاہیے۔ اس کی مشق میں کچھ مشکل نہیں ہے، آپ لوگ اس کی مشق دیکھیے گا۔ اگر کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔